औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल सूरह नंबर 27 मक्का में नाजिल हुई। रुकू 9 आयात 93। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। त्वा सीन, ये हैं निशान कुरान और एक वाज़ह किताब के, रहनुमाई और खुशखबरी मोमिनों के लिए, वो जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो आखरत पर यकीन रखते हैं। हाँ, जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने उनके अमल खुशनुमा बना दिए हैं, सो वो हैरान फिरते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें बुरा अजाब होगा और वही आखरत में बहुत सख्त नुकसान उठाने वाले होंगे। और बेशक तुझे ये कुरान एक हिकमत वाले इल्म वाले की तरफ से अता किया जा रहा है। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा, मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए कोई खबर लाता हूँ या कोई सुलगता हुआ अंगारा लाता हूँ ताकि तुम तापो। फिर जब वो उसके पास पहुँचा तो इसे आवाज़ आई, बाबरकत है वो जो आग के अंदर है और जो इसके इर्द गिर्द है, और पाक है अल्लाह जहानों का रब। ए मूसा, बेशक मैं अल्लाह हूँ, गालिब और हिकमत वाला, और तू अपनी लाठी डाल दे। फिर जब इसने इसे बल खाते देखा जैसे वो सांप हो, तो पीठ फेर कर मुड़ गया और पीछे ना देखता था। ए मूसा, डर मत, मेरे हुजूर रसूल डरा नहीं करते सिवाय उसके जिसने ज़्यादती की हो, मगर फिर जिसने बुराई के बाद बदल कर नेकी की तो मैं बख्शने वाला रहम करने वाला हूँ। और अपना हाथ अपने गिरबान में डाल, वो बग़ैर किसी खराबी के सफ़ेद होकर निकलेगा। ये फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ 9 निशानात में से हैं, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। फिर जब उनके पास हमारे रोशन निशान पहुँचे तो वो कहने लगे, ये खुला जादू है, और उन्होंने जुल्म और सरकशी से उनका इनकार कर दिया, अगरचे उनके दिलों ने इन पर यकीन कर लिया था। फिर देख कि फसादियों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया, और उन्होंने कहा, तारीफ़ अल्लाह की जिसने हमें अपने बहुत से बंदों पर बरतरी दी है। और सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ, और इसने कहा, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज़ दी गई है, बेशक यही साफ बरतरी है। और सुलेमान के लिए उसके जिनों, इंसानों और परिंदों के लश्कर तरतीबवार टोलियों में जमा किए गए। यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल ना डालें और इन्हें महसूस भी ना हो। इसकी इस बात पर वो खुशी से मुस्कुराया और बोला, मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि तेरी नेमत का जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है शुक्र अदा करूं और दुरुस्त काम करूं जिस पर तू खुश हो, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर। और उसने परिंदों पर नज़र दौड़ाई और बोला, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, या क्या वो गायब हो गया है? मैं ज़रूर इसे सख्त सज़ा दूंगा, या इसे ज़िबा कर डालूंगा, या वो मेरे पास कोई वाज़ह सनद लाए। मगर उसने देर ना की और बोला, मैंने वो बात मालूम की है जो तुझे मालूम नहीं, और मैं सबा से तेरे पास एक यकीनी खबर लाया हूँ। मैंने एक औरत देखी है जो उन पर बादशाही करती है और जिसे हर चीज़ दी गई है, और उसके पास एक बड़ा तख्त है। मैंने इसे और इसकी कौम को देखा कि वो अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं, और शैतान ने उनके अमलों को उनके लिए ऐसा खुशनुमा बना दिया है कि इन्हें राह खुदा से रोक दिया है, सो वो राह रास्त नहीं पाते। यूं कि वो अल्लाह को सजदा नहीं करते, वो जो आसमानों और ज़मीन में छुपी हुई हर चीज़ को बाहर ले आता है और जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। अल्लाह जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, अर्श अजीम का रब। उसने कहा, हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठों में से है। मेरा ये ख़त ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनसे हट आ, फिर देख कि वो क्या जवाब देते हैं। वो कहने लगी, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बाइज़्ज़त ख़त डाला गया है, वो सुलेमान की तरफ से है, और वो ये है, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मेरे मुकाबले में ना आओ और मेरी इताअत कबूल करो। कहने लगी, ए अहले दरबार, मेरे काम में मुझे राय दो, मैं किसी काम का फैसला नहीं करती जब तक तुम तायीद ना करो। उन्होंने कहा, हम बड़े ताकतवर और जंगजू हैं, मगर मुआमला तेरे हाथ में है, सो तू देख कि तू क्या हुक्म देती है। वो कहने लगी, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो इसे गड़बड़ कर देते हैं और उसके इज्जत वाले लोगों को जलील करते हैं, और इसी तरह वो करते हैं। और मैं इनकी तरफ कोई तोहफा भेजूंगी, फिर देखूंगी कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। चुनाचा जब वो सुलेमान के पास आया तो उसने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद दे रहे हो? मगर जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। नहीं, बल्कि तुम तो अपने तोहफे पर इतरा रहे हो। इनके पास लौट जा
اور بتا کہ ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے اور انہیں وہاں سے ذلیل اور پست کر کے نکال دیں گے۔ کہنے لگا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس اس سے پہلے کہ وہ متی ہو کر میرے پاس آئیں لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے گا لے آؤں گا، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور ذمہ دار ہوں۔ وہ جس کے پاس کتاب خدا کا کچھ علم تھا بولا، میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے کہ تو آنکھ جھپکے لے آؤں گا۔ چنانچہ جب اس نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے شکر کیا وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور کسی نے ناشکری کی تو میرا رب بے نیاز اور عزت والا ہے۔ کہا، اس کے لیے اس کے تخت کی شکل بدل ڈالو، ہم دیکھیں گے کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہو جاتی ہے جنہیں راہ نہیں ملتی۔ پھر جب وہ آئی تو کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی، گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور ہم متی ہو گئے، اور اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتی تھی انہوں نے اسے روک رکھا تھا، بے شک وہ کافروں کی قوم سے تھی۔ اسے کہا گیا، محل میں داخل ہو۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اس نے اپنی پنجلیاں کھول دیں۔ وہ بولا، یہ محل شیشوں سے جڑا ہوا ہے۔ وہ بولی، میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ہمراہ جہانوں کے رب کی متی ہوتی ہوں، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم کیوں بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہو؟ تم کیوں اللہ سے بخشش نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہم تجھے اور انہیں جو تیرے ساتھ ہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، نہیں، بلکہ تم وہ لوگ ہو جنہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں گڑبڑ مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے، آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اس پر اور اس کے گھرانے پر رات کو حملہ کر دیں گے، پھر اس کے وارث کو کہہ دیں گے کہ ہلاکت کے وقت ہم نے اس کے گھرانے کو نہیں دیکھا اور ہم بے شک سچے ہیں۔ اور انہوں نے چال چلی اور ہم نے بھی چال چلی، جب انہیں خیال بھی نہ تھا۔ پھر دیکھ کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ اب یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے ظلم کے سبب گرے پڑے ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ایک نشان ہے، اور ہم نے انہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے بچا لیا۔ اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیکھتے بھالتے ہوئے بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو؟ نہیں، بلکہ تم لوگ نادانی کرتے ہو۔ پھر اس کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے پیچھے رہنا ٹھہرا دیا تھا، اور ہم نے ان پر خوب بارش برسائی۔ تو کیا بری تھی بارش ڈرائے ہوئے لوگوں پر۔ تعریف اللہ کو سزادار ہے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک کرتے ہیں؟ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے خوشنما باغ اگائے؟ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے۔ کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ نہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ جس نے زمین کو ٹھہراؤ دیا اور اس کے بیچوں بیچ دریا بنائے اور اس کے لیے بوجھل پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان اوٹ رکھی، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ نہیں، مگر ان میں اکثر نہیں جانتے۔ کیا وہ جو بے چین کی دعا کو جب وہ اسے پکارتا ہے قبول کرتا ہے اور تکلیف کو ہٹاتا ہے اور تمہیں زمین کے حاکم بناتا ہے، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ بہت کم تم نصیحت لیتے ہو۔ کیا وہ جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر چلاتا ہے، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ بہت بلند ہے اللہ ان سے جنہیں وہ اس کا شریک کرتے ہیں۔ کیا وہ جو مخلوق کو شروع کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی بھی جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کو نہیں جانتا، اور وہ جان نہیں سکتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ نہیں، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہے۔ نہیں، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے۔ نہیں،
بلکہ ان کی آنکھیں اس سے بند ہیں۔ اور کافر کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا ہمیں موت سے نکال لیا جائے گا؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی کیا گیا۔ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ زمین میں پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اے رسول، تو ان کے لیے غمگین نہ ہو، اور جو چالے وہ چلتے ہیں ان سے تنگ نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہ ممکن ہے کہ جسے تم جلدی مانگ رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو، مگر بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، اگرچہ ان میں اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور تیرا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپا لیتے ہیں اور جو وہ کھل کر کہتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں کوئی چھپی چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہے۔ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں میں سے اکثر کو بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ یقیناً مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تیرا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ بس تو اللہ پر بھروسہ کر کہ تو صاف سچائی پر ہے۔ ہاں، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر مڑ جائیں، اور تو اندھوں کو ان کی گمراہی میں راہ دکھانے والا بھی نہیں۔ تو صرف انہیں سنا سکتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار بھی ہیں۔ اور جب ان پر وہ بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو وہ ترتیب وار ٹولیوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے تو وہ کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم ان کے علم پر حاوی نہ تھے؟ یا اور کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کے سبب بات ان پر آ پڑے گی، سو وہ بولیں گے نہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن دیکھنے کو؟ اس میں بے شک ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں۔ اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین پر ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے سامنے دبے ہوئے آئیں گے۔ اور تو پہاڑوں کو جنہیں تو جمع ہوا سمجھتا ہے دیکھے گا کہ وہ بادل کی چال چل رہے ہیں۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، بے شک وہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ جو نیکی لے کر آیا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو برائی لے کر آیا وہ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیا تمہیں تمہارے عملوں کے سوا بھی کوئی بدلہ مل سکتا تھا؟ مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے اور جو ہر شے کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں، اور یہ کہ قرآن سناؤں۔ پھر جو راہ پر چلا وہ صرف اپنے لیے چلے گا، اور کوئی راہ سے ہٹ گیا تو کہہ دے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، اور کہہ تعریف اللہ کی جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب تم لوگوں کے عملوں سے غافل بھی نہیں۔